अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौज़ूद फखर में खुश आमदीद। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने इमरान खान साहब के सियासी इक़्तिदार के ऊपर कातलाना हमला कर दिया है और उस कातलाना हमले के नतीजे में अपोजिशन का काम बहुत हद तक आसान हो गया है और अब उनको काफ लीग को अपने साथ मिलाने में मेरा ख्याल है कुछ ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी। शेख रशीद अहमद साहब की तरफ से जो कातलाना हमला किया गया है इमरान खान के सियासी इक़्तिदार को, तो इसके बारे में जो राय है मेरी कम अज़ कम वो ये है कि शेख रशीद अहमद साहब मुझे लगता है कि किसी एक ख़ास मिशन पर हैं और वो जो एक पंजाबी कहते हैं ना, बुरे नु घर तक छड़ के आना। शेख रशीद का मिशन ये है कि उन्होंने इमरान खान साहब के इक़्तिदार को उस नहज तक पहुंचा देना है जहां पर से उनकी वापसी कतई तौर पर नामुमकिन हो जाएगी। इस सारी सूरत हाल में जो शेख रशीद अहमद साहब ने हमला किया उसके जवाब में उनके ऊपर भी एक ज़बरदस्त किस्म का जवाबी हमला किया गया है और ये हमला भी अपनी नौयत का एक ऐसा हमला है जिस पर आप जब उस हमले की मैं आपको रुदात सुनाऊंगा तो यकीनी तौर पर आप भी हंसेंगे कि यार ये कौन सा वाक़या कहाँ से कहाँ पे जाके सूरत हाल जुड़ गई है। लेकिन सियासी तनाव इस वक्त वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसे हम कह सकते हैं ना कि पंजाबी का लफ्ज़ है, पता नहीं इसका आप इसको क्या मानी लेंगे, लेकिन वो कहते हैं बौंतर गया। ये इस वक्त हमारी जो सियासी एलीट है और ख़ास तौर पर हुक्मरान एलीट है वो बौंतर गई है, वो बौखलाहट का शिकार हो गई है। उसको समझ नहीं आ रही कि हमने जाना किस तरफ है और अपने लिए कौन सी गुंजाइश हासिल करनी है, क्योंकि अब हर एक महाज के ऊपर एक नया फसाद शुरू होने जा रहा है और वो जो फसाद है उसको रोकने के लिए जो जिसे कहते हैं सियासी बालक नजरी वो नज़र नहीं आ रही। खैर, जो शेख रशीद साहब हैं उन्होंने इमरान खान के इक़्तिदार पर कौन सा सियासी हमला किया गया, चौधरी मोहम्मद सलाई की तरफ से कौन सा जवाब दिया गया और इमरान खान साहब की हुकूमत बौखलाहट के अंदर या बौंतर जाने के बाद कौन कौन से इक़दाम कर रही है, इस सारी सूरत हाल पर बात करूँगा। लेकिन उससे पहले इसी खबर के साथ जुड़ी हुई खबर है, वो है काफ लीग का इजलास, मुशावरती इजलास और इस इजलास में होने वाली गुफ्तगू, क्योंकि इस इजलास में होने वाली गुफ्तगू का बराह रास्त ताल्लुक है शेख रशीद अहमद साहब के इमरान खान के इक़्तिदार पर सियासी हमले का। आज मुस्लिम लीग काफ का एक मुशावरती इजलास हुआ जिसकी सदारत की है चौधरी शुजात हुसैन साहब ने। इस इजलास में जो पार्लिमानी लीडर्स हैं और पार्लिमानी पार्टी के अरकान हैं, अरकान कौमी असम्बली हैं, अरकान सूबाई असम्बली हैं और सेनेटर्स हैं, उन्होंने शिरकत की और इस इजलास के अंदर जो अपोजिशन की तरफ से तहरीक अदम एतमाद पेश की गई है उसके हवाले से तफसील के साथ जायज़ा लिया गया और मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया कि किस तरफ जाना है। अच्छा, इस इजलास में जो शुरका थे उन्होंने अपनी क़यादत के ऊपर ज़ोर दिया कि जनाब तुसी को फ़ैसला कर लो, किसी तरफ चले जाएं, क्योंकि इस ताख़ीर का हमें सियासी तौर पर नुकसान हो रहा है। क्योंकि पहले हमें ऑफ़र थी अपोजिशन की तरफ से कि जनाब आप चीफ़ मिनिस्टरशिप ले लें। हमने इस चक्कर के अंदर इस बात को उनके जवाब देने में ताख़ीर इख्तियार की कि हम ये समझ रहे थे कि हमारी इस पोजीशन का जो हमारा इत्तेहादी है यानी PTI वाले वो हमें किसी तरह अकोमोडेट करेंगे और ज़्यादा के ऊपर, और शायद हम स्पीकरशिप की बजाय CM शिप ले लें पंजाब की। लेकिन वहाँ पर दबाव तो आया, लेकिन उस दबाव का हम पर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि अलीम खान साहब ने अपनी एक गेम डाल दी और उसके नतीजे में वो चीफ़ मिनिस्टरशिप के लिए PTI के लिए और नून लीग दोनों के लिए अब उनके लिए कुछ नरम गोशा पाया जाता है। अब अगर हमने इस ताख़ीर को इस पर मज़ीद ताख़ीर की फ़ैसला साजी का तो हमें ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा, ना हम इधर के रहेंगे ना हम उधर के रहेंगे। लिहाजा हमें ज़्यादा जो बेहतर फ़ैसला है वो करना चाहिए और जो अपोजिशन की पेशकश थी उसके ऊपर भी गौर किया गया और जो हुकूमत की पेशकश थी उसके ऊपर भी गौर किया गया। चौधरी शुजात हुसैन साहब ने इस मौके के ऊपर इस बात का इजहार किया कि जनाब जो हुकूमत है उससे इस वक्त उसका कोई भी इत्तेहादी राज़ी नहीं है और मैं ख़ुद भी मरकज़ी हुकूमत और उनकी कारकर्दगी से भी खुश नहीं हूँ और उनका जो गवर्नेंस है उससे भी खुश नहीं हूँ और जिस तरीके से वो हमारे साथ इत्तेहाद के मामला चला रहे हैं वो भी सख्त इसके ऊपर उन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस मौके पर चौधरी शुजात हुसैन साहब के छोटे भाई चौधरी वजाहत हुसैन साहब ने भी अपने ख़यालात का इजहार किया और उन्होंने कहा कि
3.5 سال کسی کو موقع دے کے, کسی کو ٹیسٹ کر کے, کسی کو چیک کرنے کے لیے بہت زیادہ ہوتے ہیں کافی. ہمیں کسی بھی لیول پر حکومت کی طرف سے جو آسانیاں ہیں وہ فراہم نہیں کی گئیں, ہمارے راستے میں رکاوٹیں مسلسل پیدا کی گئیں. لہٰذا اب ہمیں جو دوسرے آپشنز ہیں ان کی طرف غور کرنا چاہیے, اور خاص طور پر ذکر کیا گیا اجلاس کے شرکا نے کہ اب ہمیں اگلے الیکشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی پالیسی بنانی چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کس جماعت کے ساتھ اتحاد کے نتیجے میں ہم اپنے حلقوں کو سیکیور بھی کر سکتے ہیں اور کچھ 1-2 سیٹوں کو میں اضافے کے اوپر بھی کام کر سکتے ہیں. ہمیں اس ساری سینیریو کو اگلے الیکشنز کے ساتھ جمع تفریق کرنی چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد میں رہتے ہیں اور اگلا الیکشن پی ٹی آئی کے اتحادی کے طور پر لڑتے ہیں تو کیا ہم اپنے حلقے سیکیور کر سکیں گے, یا ہم انڈیپینڈنٹ رہتے ہیں تو کیا ہم اپنے حلقے سیکیور کر سکیں گے, کیا ہم اپنے حلقوں کے اندر پیپلز جو پی ٹی آئی ہے اور نون لیگ ہے ان کا مقابلہ کر سکیں گے. ہمیں اس ساری صورتحال پر غور کرنا چاہیے. ہمیں اس صورتحال پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اگلے الیکشنز کے اندر اگر ہمیں ہمارے حلقوں میں نون لیگ کی سپورٹ مل جاتی ہے تو کیا ہم اپنی سیٹوں کو نکال سکتے ہیں. ان سارے سینیریوز کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے, جس پر شرکا نے کہا کہ بالکل ایسی ہی صورتحال ہے. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے اپنی سیٹوں کو سیکیور کر سکتے ہیں. اچھا, اس اجلاس میں مونس الہی صاحب کا جو ٹلٹ ہے وہ نظر آیا تھوڑا سا حکومت کی طرف, کیونکہ اس وقت وہ حکومت کا حصہ بھی ہیں, گاڑی پر جھنڈا بھی لگا ہوا ہے, ہوٹر والی گاڑیاں بھی آگے پیچھے گھومتی ہیں, تو پہلی مرتبہ وزیر بھی بنے ہیں. تو ان کا جھکاؤ عمران خان صاحب کی طرف تھا. انہوں نے اس حوالے سے کچھ دلائل دینے کی کوشش کی, لیکن پارٹی کی جو اکثریت ہے اس کی رائے یہ تھی کہ جناب اگلے الیکشن کو دیکھ کر اور اگلے الیکشن کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے. اچھا, اس اجلاس میں چودھری پرویز الہی صاحب کی طرف سے ایک تجویز سامنے آئی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میری یہ کوشش ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹلی کوئی فیصلہ نہ کریں, بلکہ ہم اپنی جو ایک رائے بنائیں, ہم اپنی اس رائے کو دیگر حکومتی اتحادی جماعتوں کے ساتھ شیئر کریں, مسلم لیگ کاف کے ساتھ شیئر کریں, جی ڈی اے کے ساتھ شیئر کریں, ایم کیو ایم کے ساتھ شیئر کریں, اور جو باپ پارٹی ہے اس کے ساتھ شیئر کریں, اور ایک متفقہ لاہ عمل بنائیں. اس سے ہمیں کچھ زیادہ پولیٹیکل بینیفٹس ہو سکتے ہیں, اور اگر ہم کسی ایک نقطے پر پہنچ جائیں تو اس کے بعد ہم کوئی حتمی فیصلہ کریں. تو جس پر شرکا نے کہا جناب تسی پھر ٹرک دی بتی پیچھے لان لگے ہو, یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگنے والی صورتحال نہیں ہے, کیونکہ ہر ایک اتحادی جماعت اپنے اپنے طور پر اپوزیشن کے ساتھ اپنی چیزیں ٹھیک کرنے میں مصروف ہے. علیم خان گروپ نون لیگ کے ساتھ اپنی لائن سیدھی کر رہا ہے, ایم کیو ایم والے جو ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ اپنی لائن سیدھی کر کے کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ ان کا جو حلقہ انتخاب ہے وہ ہے کراچی. بلوچستان عوامی پارٹی عملاً 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے, اس میں سے ایک دھڑا عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے, دوسرا دھڑا جو ہے وہ جے یو آئی کے ساتھ ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہے, اور وہ یار محمد رند صاحب کے ساتھ مل کر آصف علی زرداری صاحب کو بھی انگیج کر رہے ہیں. لہٰذا یہ صورتحال ہر ایک کی اپنی اپنی دوڑ ہے, ہمیں اپنی دوڑ دیکھنی چاہیے. آج کا اجلاس مسلم لیگ کاف کا کچھ زیادہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکا, لیکن اکثریت کی رائے وہاں پر اپوزیشن اتحاد کے ساتھ ہاتھ ملانے پر تھی. اب آپ کو پتہ ہے کہ جب اجلاس ہو رہے ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ خبریں, کچھ نہ کچھ رائے باہر نکلتی ہے, اور یہ چیزیں پہنچی شیخ رشید صاحب کی طرف بھی, اور اشارے مل رہے ہیں اس وقت, کیونکہ کل جو طارق بشیر چیمہ صاحب نے جیو کے اندر شاہ زیب خان زادہ صاحب کے پروگرام میں آ کے بات کی تھی, وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی, کہ وہ فواد چودھری صاحب ملے تھے چودھری پرویز الہی صاحب سے, اور اس پر بعد میں آ کے انہوں نے پریس کانفرنس کر دی کہ جناب مسلم لیگ کاف ہمارے ساتھ کھڑی ہے. تو اس پر طارق بشیر چیمہ صاحب نے کہا یار دروغ گوئی یعنی جھوٹ بولنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے, ہمارے منہ میں زبان نہیں ہے, اگر ہمارا آپ کے ساتھ اتحاد ہو گیا ہے یا اتفاق ہو گیا تو ہم خود اس کا اعلان کر سکتے ہیں, ہمیں فواد چودھری کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا انہوں نے بڑا دلچسپ اور زو معنی جملہ بولا, ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر اتحاد کے معاملات ہم نے فواد چودھری کے ساتھ مل کے طے کرنے ہیں تو میں چودھری برادران سے کہوں گا کہ بھائی آپ سیاست سے توبہ کر لیں, کیونکہ یہ اب معاملہ اگر فواد چودھری کے ساتھ طے کرنے والا ہے تو اس سے سیاست چھوڑ دینا ہی بہتر ہے. میں اندازہ ہو گیا کہ اس وقت کاف لیگ کے اندر کون سا ٹیمپرامنٹ چل رہا ہے. اب آج گئے ہوئے تھے شیخ رشید صاحب کوئٹہ میں جا کے انہوں نے دیگر باتیں بھی کی, جس کا کچھ ذکر میں آپ کے ساتھ پچھلے ویلاگ میں بھی کر چکا ہوں. آج جو انہوں نے بات کی وہ ذرا تھوڑی سی کاف لیگ کو ہٹ کرنے والی تھی. ان کا یہ کہنا تھا, بلکہ جس طرح میں نے گفتگو کے آغاز میں کہا تھا آپ سے کہ عمران خان کے اقتدار پر قاتلانہ حملہ کیا شیخ رشید احمد صاحب نے, کیونکہ ان کی
ان ریمارکس نے انفیکٹ کاف لیگ اور اپوزیشن دونوں کے لیے کچھ آسانیاں پیدا کی ہیں اور عمران خان صاحب کے اقتدار کے لیے مشکلات پیدا کی ہیں۔ شیخ رشید احمد صاحب نے بالواسطہ طور پر بات کی، انہوں نے کہا جی میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو 5 سیٹوں پر صوبے کی وزارت اعلیٰ کے لیے بلیک میل کریں۔ اب آپ کو پتا ہے نیشنل اسمبلی میں 5 سیٹیں ہیں مسلم لیگ کاف کی، اور اس وقت وزارت اعلیٰ کی جو امیدوار ہے وہ بھی مسلم لیگ کاف ہے اور وہ پنجاب میں ہے۔ اچھا، وہاں پر جو لوگ موجود تھے، جو جرنلسٹ موجود تھے، انہوں نے شیخ رشید احمد صاحب سے پوچھا کیا آپ کا اشارہ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کی طرف ہے؟ اس پر شیخ رشید احمد صاحب نے اپنی بات کو کلیریفائی کیا، انہوں نے کہا نہیں، میرا اشارہ پنجاب کی سیاست کی طرف ہے، میں نے پنجاب کی سیاست پر بات کی ہے۔ اب جب آپ نے کلیئرٹی میں یہ بات بتا دی کہ آپ کا اشارہ کاف لیگ کی طرف ہے، تو پھر انفیکٹ آپ نے اس بات کو بھی تسلیم کر لیا کہ مسلم لیگ کاف حکومتی اتحاد کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، اور اس بات کا بھی اعتراف کر لیا کہ کاف لیگ کو شیخ رشید احمد صاحب کی یہ خواہش ہے شاید کہ کاف لیگ حکومتی اتحاد میں نہ شامل ہو، اور یہ بات اس طریقے سے پبلک میں کرنا بنیادی طور پر عمران خان صاحب اور ان کے لیے جو اس وقت سیاسی مشکلات ہیں اس میں اضافہ کرنے کے سوا اور کچھ نہیں۔ اب جب یہ بات کر دی تو پھر جواب آنا تھا، جواب آیا مونس علیٰ صاحب کی طرف سے، جو وفاقی وزیر بھی ہیں اور چودھری پرویز علیٰ صاحب کے فرزند بھی ہیں، ان کی طرف سے جواب آیا۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اس ٹویٹ کے اندر جو مونس علیٰ صاحب ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ میں شیخ رشید احمد صاحب کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں، لیکن شیخ رشید صاحب کو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ وہ اسی جماعت یعنی کاف لیگ کے بزرگوں سے اپنی سٹوڈنٹ لائف میں پیسے لیتے رہے۔ اب یہ جو پیسے لینے والی بات ہے، سٹوڈنٹ لائف والی بات ہے، یہ انفیکٹ شیخ رشید احمد صاحب کو ان کی اصل حیثیت یا اوقات یاد دلانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ بھائی تو وہ بندہ ہے، آپ وہ شخصیت ہیں جو ہمارے بزرگوں یعنی چودھری ظہور علیہ صاحب سے جب آپ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کرتے تھے تو آ کے وہاں سے معاونت حاصل کیا کرتے تھے۔ مونس علیہ صاحب زیادہ دور چلے گئے، وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جب ہمارا اقتدار تھا، جب ہماری جماعت کی حکومت تھی، جب اپنے چاند کے انتخابی نشان پر انہوں نے اپنا وہ لڑا تھا الیکشن، اور اس کے بعد وہ کاف لیگ میں شامل ہوئے تھے۔ خیر، وزارت کے لیے بھی تو چودھری صاحب سے ہی رابطہ کیا تھا انہوں نے، تو وہ اس بات کا بھی حوالہ دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر وہ والے جملے استعمال کیے جس کے ذریعے یہ تاثر ملے کہ بھائی تم بھی اس حمام میں، تم بھی اتنے کو دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہو، پیسے لیتے رہے۔ اچھا، اس بات میں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ پاکستان کے ایک سینئر پولیٹیشین ہیں کھر صاحب، تو وہ عموماً نجی محافل کے اندر اس بات کا ذکر کرتے رہتے تھے کہ شیخ رشید احمد صاحب، بلکہ قومی اسمبلی میں بھی کوئی ایک واقعہ ہوا اس قسم کا جب وہ نیشنل اسمبلی کے رکن تھے اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کے کابینہ کے وزیر تھے، وزیر برائے پانی اور بجلی۔ اچھا، وہاں پر کوئی شیخ رشید احمد صاحب تقریر کر رہے تھے، تو اس وقت مصطفیٰ کھر صاحب باہر لابی میں کھڑے اسموکنگ کر رہے تھے، تو ان کو باہر آگے کسی نے بتایا کہ اندر شیخ رشید احمد صاحب آپ کے بارے میں کوئی تقریر فرما رہے ہیں۔ انہوں نے فٹافٹ اپنا سگریٹ بجھایا تھا، اندر جب گئے تو شیخ رشید احمد صاحب نے دیکھا کھر صاحب آ گئے ہیں، تو وہ باہر نکل گئے، تو وہاں پہ کھر صاحب نے جوابی جو نقطہ تھا، نقطہ اعتراض، اس پر وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے پھر یہ واقعہ سنایا کہ شیخ رشید احمد صاحب کو وہ دن یاد رکھنے چاہیے جب وہ نکلسن روڈ لاہور پر مرحوم سینئر سیاستدان جناب نصر اللہ خان صاحب کی رہائش گاہ پر چوری چھپے آیا کرتے تھے، اور وہاں سے جو مخبریاں ہیں وہ اسپیشل برانچ اور آئی بی کو دیا کرتے تھے، اور اس وقت ان کو ہر ایک مخبری کے اوپر 20-30 روپے ملتے تھے۔ اس قسم کا کوئی واقعہ انہوں نے اس وقت شیخ رشید احمد صاحب کے حوالے سے سنایا تھا۔ تو وہ چونکہ یہ پیسوں کی بات ہو رہی تھی تو مجھے یہ واقعہ یاد آ گیا، میں نے کہا میں آپ کے گوش گزار کر دوں کہ اس قسم کی شیخ صاحب سے منسوب چیزیں ہیں بہت زیادہ۔ اب سیاسی چونکہ ماحول ہے، اپوزیشن بھی اپنے سیاسی میدان میں کودی ہوئی ہے، کاف لیگ اور ایم کیو ایم، بلوچستان عوامی پارٹی، یہ سب اپنے اپنے سیاسی فیصلے کرنے لگے ہیں، کچھ ضمانتیں مانگ رہے ہیں۔ کاف لیگ ضمانت مانگ رہی ہے پیپلز پارٹی سے کہ نون لیگ جس کے ساتھ جو وعدے ہوں گے آپ ہمیں اس پر گارنٹی دیں کہ یہ اپنے وعدے پورے کریں گے۔ اسی طریقے سے ایم کیو ایم گارنٹی مانگ رہی ہے نون لیگ سے کہ ہم آصف علی زرداری صاحب سے جو وعدے کریں گے آپ گارنٹی دیں کہ وہ وعدے پورے کریں گے۔ اب اس سارے سینیریو کے اندر یہ خبر ہے کہ منڈے والے دن
اپوزیشن اتحاد کی ایک اہم میٹنگ ہوگی، اور یہ میٹنگ ہوگی جناب شہباز شریف صاحب کی رہائش گاہ پر اسلام آباد میں، اور شہباز شریف صاحب کھانے کی دعوت پر، رات کے کھانے پر تمام اپوزیشن قیادت کو مدعو کریں گے، جس میں پی ڈی ایم کی قیادت بھی ہوگی، جس میں پیپلز پارٹی کی بھی قیادت ہوگی، آصف علی زرداری صاحب کو بھی دعوت دی گئی ہے، بلاول صاحب بھی اس کے اندر شرکت کریں گے، اور اس کے اندر اس بات کا تعین کیا جائے گا کہ جناب یہ معاملے نے اب آگے کس طرف جانا ہے، کیسے جانا ہے، تحریک عدم اعتماد سے پہلے کی اسٹریٹجی کیا ہوگی، تحریک عدم اعتماد والے دن کی اسٹریٹجی کیا ہوگی، تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد کی کیا اسٹریٹجی ہوگی، اگلا سیٹ اپ، یہ تمام چیزوں کے اوپر جو گفتگو ہے وہ کی جائے گی۔ اور ذرائع اس قسم کی خبر بھی دے رہے ہیں کہ پیر کو اس اجلاس کے بعد منگل کو جو ایک بڑی پریس کانفرنس، جس کا میں آپ سے کل بھی ذکر کر چکا ہوں، وہ منگل کو ایک بڑی پریس کانفرنس ہوگی، اور اس بڑی پریس کانفرنس کے بعد جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ بالکل صاف ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کون کس کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ چہ مگوئیاں، یہ جو مخبریاں اور یہ جو دھند چھائی ہوئی ہے سیاسی منظرنامے پر، یہ جو ساری ہے یہ چھٹ جائے گی، اور اس کے بعد سب کچھ کلیئر ہو جائے گا۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ اب کچھ زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے، منگل بدھ تک تمام چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، ہر ایک پارٹی اپنے اپنے پتے شو کرے گی، اور اس سے تعین ہو جائے گا کہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوگی بھی یا نہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔